अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरबान में मतीउल्लाह जान। अब बात कंटेनर से नहीं होगी, तहरीक इंसाफ को ज़मीन पर आना पड़ेगा और इसी तरह उन तमाम जमातों को भी महज तकरीरें नहीं सबूत पेश करने होंगे। आज से अदालती कमीशन ने 2013 के इंतखाबात में मुबैना धांधली के सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए। चीफ जस्टिस नासिर मुल्क की सरबराही में कायम ये आला तरीन अदालती कमीशन आज मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से हल्फिया बयानात, तजावीज़ और इंतखाबी जो धांधली हुई है उसके सबूत वसूल करता रहा। कल से खुली अदालत में ये मामला चलेगा और अब वो धरने वाले इल्ज़ामात नहीं, कंटेनर वाली तकरीरें नहीं और इमरान खान साहब के जो खिताब थे उनमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो नहीं चलेंगे। अब ठोस शवाहिद और सबूत के साथ बात होगी। डी चौक का तारीखी धरना यकीनन तारीखी था और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उसमें बहुत बने और टूटे, मगर अब कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड इस अदालती कमीशन में भी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। आज की इस तमाम कार्रवाई की जो मेरे ख्याल में मुल्क की तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों पर मुश्तमिल इस किस्म के एक कमीशन ने काम शुरू किया है। तमाम सियासी जमातों को, उन तमाम इल्ज़ामात को और उन तमाम तकरीरों के और उन तमाम लोगों के जिन पे इल्ज़ाम जिन पे लगते रहे हैं उनके हवाले से ठोस शवाहिद के साथ और सबूत के साथ बात करनी होगी। और अगर ये ठोस शवाहिद और सबूत इस नतीजे की तरफ नहीं गए कि 2013 में मुनज़्ज़म धांधली हुई थी, एक साजिश हुई थी, तो फिर यकीनन बहुत सारे चेहरों को जो है और आंखों को झुकना होगा, कौम से भी माफ़ी मांगनी होगी और इस सियासी निज़ाम से भी माफ़ी मांगनी होगी। और अगर ये साबित हो गया कि मुनज़्ज़म धांधली हुई थी तो फिर यकीनन जो हुक्मरान हैं उनको अपनी कुर्सी भी छोड़नी पड़ेगी। तो दोनों तरफ के इम्कानात मौजूद हैं और अदालती कमीशन की आज के जो कार्रवाई हुई उसमें महज ये हुआ कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से जो है शवाहिद और तजावीज़ और हल्फिया बयानात जो हैं वो वसूल किए जाते रहे और इन तमाम सियासी जमातों में से एक जमात जिसकी तरफ तमाम नज़रें लगी हुई हैं वो है तहरीक इंसाफ। और तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है इसाक खाकवानी जो है वो पेश हुए और उन्होंने ये ऐलान किया कि मारूफ कानूनदान और साबिक़ वज़ीर कानून अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे। मगर उन्होंने आज जो है कुछ तजावीज़ दी हैं इलेक्शन से मुतल्लक अदालती कमीशन के अंदर और 40-50 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तजावीज़ फोकस कर रही हैं कि जो अदालती कमीशन है उसको अपनी कार्रवाई को कैसे आगे बढ़ाना है और फिर 2013 के जो इंतखाबात हुए वो किस माहौल में हुए, किस एनवायरनमेंट में हुए और क्या हालात थे। आज के दिन ठोस शवाहिद नहीं, मगर इसाक खाकवानी के मुताबिक ठोस शवाहिद जल्द ही फराहम कर दिए जाएंगे। आज इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे और सवाल यही है कि क्या ये तहरीक इंसाफ का कड़ा इम्तहान है जो अदालती कमीशन की कार्रवाई के शक्ल में शुरू हो चुका है या फिर ये अदलिया का अपना गिरबान है, क्योंकि इल्ज़ामात रिटर्निंग अफसरों पर भी लगे हैं और सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस पे और दूसरे जजेस साहिबान पे भी लगे हैं। मेहमानों का तारफ़ करा दें, हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अजमल वज़ीर ख़ान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से इनका ताल्लुक़ है और हमें टेलीफोन लाइन पे मुख्तलिफ सियासतदान भी ज्वाइन करेंगे। सेनेटर ताज हाजिर हैं, मोहम्मद ज़ुबैर हैं और खालिद इफ्तिखार हैं जो MQM के नुमाइंदा हैं। मगर सबसे पहले आपको इसाक खाकवानी साहब का एक बड़ा दिलचस्प और ख़ुसूसी इंटरव्यू सुनाते हैं और फिर उसके बाद जो है ये गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे। आइए देखते हैं इसाक खाकवानी साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट में अहम दस्तावेज़ात जमा कराने के बाद वक्त न्यूज़ को क्या बताया। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आपसे कुछ देर पहले इंतखाबी धांधली की तहकीकात के लिए बनाए गए अदालती कमीशन के सामने तहरीक इंसाफ के रहनुमा इसाक खाकवानी ने कुछ मारूज़ात पेश की हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी खाकवानी साहब, आज की जो मारूज़ात हैं ये तवक्को की जा रही थी कि आज 6 बजे तक शवाहिद जो इंतखाबी धांधली के वो पेश किए जाएंगे, तो आज आपने कौन सी दस्तावेज़ात इस अदालती कमीशन के सामने पेश किए? खान साहब, ये थोड़ी सी लोगों के जहन में एक गलत तासुर गया है कि यहाँ आज सारे शवाहिद ही पेश करने थे। यहाँ उन्होंने जो अपना छोटा सा एक ऑर्डर लिखा था उसमें लिखा था कि जिन हजरात के पास सिर्फ पहले तो जो उन्होंने जमातों को कहा था कि जिन जमातों के पास ऐसे कोई मारूज़ात हैं, प्रपोजल्स हैं, वो हमारे पास लेके आएँ। और उसके साथ उन्होंने ये भी ज़रूर लिखा था कि शवाहिद के लिए भी अपने चीज़ें हों, मगर शवाहिद ज़रूरी नहीं था मेरे नज़र में और मेरे वकला की टीम और मेरे जो लीड लॉयर हैं उनकी नज़र में
ابھی شواہد کی پوزیشن نہیں ہے. کیوں کہ جب وہ کل آج ہم نے کوئی 45 صفحوں پر مشتمل ایک معروضات پیش کیے ہیں کہ اس کے اندر ہم نے بتایا ہے کہ اس علاقے میں جو الیکشن ہوا پاکستان میں اس میں کس قسم کا ماحول تھا, کس قسم کا الیکشن ہوا, اور اس کے بارے میں کافی ساری چیزیں جو جنرل ہیں وہ ڈسکس کی گئیں تاکہ عدالت کو کسی اسپیسیفک کیس میں نہ الجھا دیا جائے کہ جی میری کانسٹیٹوئنسی دیکھ لیں, جی فلانے کی کانسٹیٹوئنسی دیکھ لیں, اس میں نہ الجھا دی جائے. ان کو جو براڈر ایک پوائنٹ آف ویو ہے نا وہ بھی نظر آنا چاہیے کہ ملک میں کیا حالات تھے, کن حالات کے تحت کس طرح کا الیکشن ہوا, اور اس میں نیچرلی پھر پرپوزلز بھی ہیں کہ اب اتنے سارے لوگ اکٹھے ہو کر یہاں آئے ہیں اور اتنی جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں, تو ان کو کس طریقے سے وہ ہینڈل کیا جائے گا. کوئی طریقہ کار کل بھی ڈسکس ہوگا, اور میرے خیال میں بینچ بھی اس سے کاگنیزنٹ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہے. اچھا, آپ کی جو طرف سے شواہد پیش کیے جائیں گے یقیناً ان کے لیے آپ مزید ٹائم آپ کمیشن سے مانگیں گے, تو نہ میں ان سے کوئی ٹائم نہیں مانگوں گا. ہمیں تو میرے پاس اب آلموسٹ 91% میرا کام مکمل ہے. 10% یہاں آپ اندازہ نہیں کر سکتے خان صاحب کہ کتنے چیزیں مانگتے ہیں عدالتیں, کتنی کتابیں مانگتے ہیں, کتنی کاپیاں مانگتے ہیں. ساری رات بندے بیٹھ کر کاپیاں بنا رہے ہیں. 200-300 صفحے کی لوگوں کی پٹیشنیں ہیں, اس میں سے اخذ کرتے ہیں کہ جی کیا اصل بات کتنی ہے تاکہ ان کو بریف دیا جائے. آپ کتنا ٹائم شواہد تیار ہو؟ میں تو کل تک انشاءاللہ میکسیمم پرسوں تک میرے پاس 90% کام ہے, میں دے دوں گا. باقی کو انہوں نے میرا کون سا کام ایک دن میں دیکھ لینا ہے, انہوں نے باقی جماعتوں کو بھی ٹائم دینا ہے. ساروں کی بات. تو آپ جو شواہد پیش کریں گے تو کیا آپ کے پاس ایسے شواہد ہیں کہ ان انتخابات میں منظم طریقے سے دھاندلی ہوئی ہے؟ کچھ اس کے لیے منظم کا بھی طریقہ کار آپ کو دکھایا جائے گا کہ منظم کا مطلب ہے کہ پیٹرن ایک ہے. کراچی میں بھی وہی حضرات اس قسم کا کام کر رہے ہیں, پشاور میں بھی اسی قسم کا کام ہے, کوئٹہ میں بھی اس قسم کا کام ہے. آپس میں رابطوں کے کوئی ثبوت ہیں؟ کوئی ان کا دیکھیں, ہم تو پیٹرن دکھائیں گے نا جناب کہ اگر ایک حضرات کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے جو کنسالیڈیشن ہوتی ہے نا جناب, جب ووٹ مل جاتے ہیں تو پریزائڈنگ افسر اپنے کاغذات بھیجتے ہیں اور وہاں کاغذات آتے ہیں آر او کے پاس, کاغذ بیٹھ کر وہ سب کو بٹھا کر کینڈیڈیٹ ان کے سامنے سب کا وہ لکھتا ہے اور ایک کنسالیڈیٹڈ ایک لسٹ بناتا ہے. تو آپ خود کنونس ہیں کہ سنیں نا, جب اگر کراچی میں بھی سب بندوں کو انہوں نے کمروں سے باہر نکال دیا, لاہور میں بھی سب کو نکال دیا, ملتان میں بھی سب کو نکال دیا, اس طرح پشاور کوئٹہ میں بھی کسی کو اندر نہ آنے دیا, کرفیو کا سما بنا دیا, تو اس کا مطلب ہے کوئی اوپر سے ایک آدمی تو تھا نا جو کہہ رہا تھا کہ کسی کو اندر نہ آنے دو, ورنہ یہاں تو جج صاحب ایک آدمی کے حوالے سے کوئی ثبوت ہے نہیں. وہ تو دیکھیں, ہم تو ایک چیز بتا سکتے ہیں, جو صاحب اقتدار اور صاحب جگہ پر جن کا اثر رسوخ ہے انہی کی طرف اشارہ جا سکتا ہے, مگر میں ان کس کا نام لوں میں, کیونکہ افتخار محمد چودھری صاحب جو سابق چیف جسٹس ہیں ان کے بارے میں بھی بہت باتیں کی گئی آپ کی قیادت کی طرف سے, تو ان سے متعلق بھی کچھ ثبوت ہیں آپ کے پاس؟ جی ہمارے پاس کافی سارے ثبوت ہیں. میں ایک وقت ایک کسی اسپیسیفک آدمی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا. وہ اب کمیشن میں جا رہے ہیں, آپ کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور اگر کسی کے خلاف ذاتی بات نہیں بھی کرنی تو ضروری نہیں کہ ہم ایسے شواہد پیش کریں گے کہ سب حضرات کی نگاہ اس کی طرف چلی جائے گی. جیسے آپ کے نزدیک اس کمیشن کی میں تحریک انصاف کے لیے سب سے بڑی کامیابی کیا ہوگی؟ ہماری کامیابی ہوگی کہ ہماری زیادہ تر بات جو ہم کر رہے ہیں اس کو مانا جائے گا. اگر مان لیتے ہیں تو اس سے زیادہ کیا کامیابی. پہلی تو ہماری یہ کامیابی ہے کہ کوئی پاکستان میں نہیں مانتا تھا کہ جی ایسے الیکشن ہوتے رہتے ہیں, مگر کوئی آج تک تو ایسے کمیشن کوئی بیٹھا نہیں, نہ کوئی سنتا ہے. کمیشن تو پاکستان ٹوٹنے کے وقت بنے تھے, اور ایک کمیشن بنا تھا جب ایبٹ آباد میں اخلاقی فتح تو ہو گئی. یہ ایک قسم کی ہماری ہم سمجھتے ہیں اس میں ہمارے لیڈران کی اور ہمارے عمران خان صاحب کی جو ذاتی جستجو ہے, 126 دن وہ کھڑے رہ گئے ایک جگہ پر اور لوگوں کو باور کراتے رہے, تو کمیشن بن گیا. اور کمیشن بھی اس وقت بنا جب سارے حضرات کہتے تھے کہ اب حکومت بڑی مستحکم ہو گئی ہے, اب اس کو کسی کی بندے کی پرواہ نہیں ہے.
تو اگر پرواہ نہیں تھی تو وہ بیٹھ کر پھر یا آپ کی کامیابی کیا ہوگی کہ دھاندلی منظم دھاندلی ثابت ہو جائے یا صرف دھاندلی بھی ثابت ہو جائے تو آپ کی ایک بڑی کامیابی؟ ہاں میں سمجھتا ہوں اگر ہماری دھاندلی بھی ہو جائے تو وہ بھی بہت ہماری کامیابی ہے. منظم کا بھی اگر کوئی چیز ان کی طرف جائے گی تو دیکھتے ہیں نا شواہد کیسے بنتے ہیں, جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمیں کیسی بنتی ہیں, وہ جا کر اگر کاغذ نکالتے ہیں اور کچھ چیزیں مل جاتی ہیں جو کہ میری رسائی نہیں ہے, مثلا میری سپریم کورٹ کے کاغذات کی رسائی نہیں ہے, مجھے یہ نہیں پتا تھا چیف جسٹس آج کتنے کہاں پھر رہا ہے, الیکشن کمیشن کہاں پھر رہا ہے, چیف کمشنر کہاں پھر رہے ہیں, ان کو ایکسٹینشنیں کون دے رہا ہے نوکریوں میں, ان کو تبادلے کون کر رہا ہے جو شیڈول کے بعد, تو کون کر رہا تھا کوئی تو نظام میں کوئی ہوگا نا بندہ جو اس ساری چیزوں کو کر رہا ہے. آپ اپنے شواہد سے زیادہ کمیشن کے جو معزز اراکین ہیں ان کی تحقیقات پہ بھی ڈیپینڈ کر رہے ہیں, انحصار کر رہے ہیں؟ نہیں, میں کمیشن کے جو ہے ہمارے معتدین, یہ جو کمیشن ہے سپریم کورٹ, اس کے اوپر تو مجھے انحصار ہے. جی اور امید ہے یہ بنائیں گے کمیٹی, کیونکہ یہ تو کسی جگہ نہیں جا سکتے نا, یہ بنائیں گے ٹیمز, وہ جی آئی ٹیز جو ہے نا وہ جا کر ایسے بندوں پر اگر مشتمل ہو جو بڑے اباؤ بورڈ ہوں, اور وہ جا کر اگر چیزیں نکال کے لے آئیں تو پھر تو ان کو پتہ لگ جائے گا نا کہ کہاں. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے شواہد ہیں ان کے علاوہ بھی کمیشن کو جو ہے تحقیقات کرنی چاہیے, صرف آپ کے شواہد پہ انحصار نہیں کرنا ہاں چاہیے؟ جی نا, یہ انکوائری کمیشن ہے, آپ اس کا پہلا لفظ پڑھیں, انکوائری کمیشن آف پاکستان فار جنرل الیکشن 2013, اس کا کیپشن اوپر یہی ہے. تو انکوائری کا مطلب ہوتا ہے نا کہ پتہ کریں کہ جی کیا ہے. جب میں ایلیگیشن لگاتا ہوں کہ یہ آدمی تو یہاں الیکشن کمیشن میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, یہ تو آدمی کی غلط اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے, یہ تو آدمی فلانی جگہ اس نے غلط کام کیا, ایک صفحے پہ ایک آرڈر دے رہا ہے, دوسرے صفحے پہ دوسرا آرڈر دے رہا ہے سیم کیسز میں, تو یہ کوئی ایک بندے کو کہہ رہے ہیں ہاں آپ ہلکا کھول لیں, دوسرے کو کہتے ہیں میں نہیں کھولنے دیتا. کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے. آروز کے حوالے سے بھی کوئی منظم دھاندلی کے شواہد آپ پیش کر رہے ہیں؟ جی آئیں گے آپ کے سامنے, آپ پیٹرن دیکھیں گے خان صاحب کہ پیٹرن ول بی ویری کامن ان موسٹ آف دا. دھاندلی کے طریقے تو چند ہی ہوتے ہیں نا جو کامیاب ہوتے ہیں, تو اس میں پیٹرن تو یقیناً ہوتا ہے, مگر کیا ان پیٹرنز میں آپس میں ان کے لنکیجز اسٹیبلش کرنا اور چند افراد کو پن پوائنٹ کرنا کہ وہ منصوبہ بندی کرتے ہوئے, کیا اس کے بھی کوئی شواہد ہیں سازش کے, کنسپریسی کے؟ جی کنسپریسی تو پروو کرنا بڑا مشکل ہے نا جناب. کنسپریسی کو کیسے پروو کیا جا سکتا ہے جب تک آپ خود اس میں نہ ہو, یا وہ ان میں سے کوئی بندہ خود بول پڑے, اس کا ضمیر اتنا جاگ جائے کہ وہ کہے پاکستان کو اتنی اس وقت مشکلات میں میری وجہ سے آیا, تو میں بول پڑوں کہ جی واقعی ایسا کیوں ہوا اور میری اس میں کوتاہی ہے, میرا آج ضمیر جاگا ہے, میں جا کے لوگوں سے بات کرتا ہوں. تو اگر وہ ضمیر جاگ جاتا ہے تو پھر تو بات ہے. اور اگر حکومت ہو کسی کے پاس, وہ چیزیں نکلوا سکتے ہیں, کیونکہ اگر ان کے اندر ملک کی اصلاح ان کے مقدم ہو, اگر ملک کی اصلاح ان کے مقدم نہیں ہے تو پھر تو جناب کچھ نہیں ہو سکتا. آپ چاہیں گے کہ سابق چیف الیکشن کمشنر فخر الدین جی ابراہیم ان کو بھی طلب کیا جائے؟ ہم نے اس پہ ڈسکشن کی ہے اور ہماری اور بھی لسٹ میں لوگ ہیں, مگر ابھی کوئی فیصلہ اکٹھے بیٹھ کر لسٹ بنائیں گے. گواہان کی لسٹ آپ نے بنائی ہے؟ بنا رہے ہیں. کتنے لوگ آپ کی طرف سے اندازہ؟ ابھی میں اندازہ نہیں بتا سکتا, ابھی چند ہیں, کیونکہ وٹنس ہونا چاہیے بڑا کریڈیبل, وٹنس ہونا چاہیے بڑا عزت اور احترام والا, اس کو پیش کرنا چاہیے سپریم کورٹ کے سامنے, تاکہ اس کی بات میں بھی وزن ہوگا, عوام میں بھی اس کا وزن جائے گا, چاہے اس کی بات مانے نہ مانے. الیکشن کمیشن کے سابق کچھ حکام بھی آپ کے گواہوں میں شامل ہیں؟ الیکشن کمیشن افضل خان صاحب جیسے ابھی تک ہم نے فیصلہ نہیں کیا, ان کا بھی فیصلہ نہیں کیا کہ بہت ساروں کا نہیں فیصلہ کیا. میں نے تو کہا ابھی کنسیڈریشن میں ہیں لوگ. تو یہ بتائیں کہ عدلیہ جو ہے اپنے ججوں, اپنی عدالتوں, اپنے ساتھی ججوں کے خلاف کیسے یہ کمیشن تحقیقات کرے گا؟ یہ ایک بڑا سخت قسم کا اور بڑا اچھا سوال ہے کہ خان صاحب, یہ آروز جج, الیکشن کمیشن جج, ٹریبیونل جس نے سننے والا جج, اس کی اپیل سننے والے جج, سوائے جج کے تو اور یہاں کسی بندے نے الیکشن کو ہاتھ ہی نہیں لگایا. آپ بتائیں نا جی. آپ کے مطابق تو نون لیگ والوں نے بھی ہاتھ لگایا تھوڑا سا. جی, مگر انہوں نے کس کے ذریعے سے کیا؟ ذریعہ تو جناب یہ اس میں آپ سمجھتے ہیں جو بڑے ملزم ہیں وہ جج ہی ہیں؟
میں ملزم کا کسی کو نہیں کہہ رہا. آپ مجھے فریق کہہ لیں، بڑے فریق کے سامنے کھڑا ہوں, اس کی عزت کرنے دیں مجھے اس ادارے کی. نہیں تو ڈی چوک چلے میں یہ کہتا ہوں کہ بلیک شیپس ہر ادارے میں ہے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ادارہ خراب ہے. میں جاؤں گا, اگر خراب آدمی ہوں تو میں اس ادارے کو جا کے خراب کرتا ہوں. تو لہٰذا اچھے آدمی بھی ہیں اداروں میں اور دوسرے میرے جیسے بھی ہیں وہاں پر. میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا یہ کرنا چاہیے کہ ان کو بھی اپنا خیال کرنا چاہیے جنہوں نے یہ کام کیا ہے اور انہوں نے اس پوری قوم کو ایک مصیبت میں ڈالا ہے. ان پہ بھی ذمہ داری ہے جنہوں نے یہ کام کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ بری الذمہ ہیں. اچھا, آخر میں یہ بتا دیں کہ اگر کمیشن, کیونکہ آپ تو ایک سیاستدان ہیں نا, آپ تو ہر راستے میں ہر آپشن آپ کے کلیئر ہوتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. خان صاحب تو بہت ہی کلیئر ہے, تو کیا آپ کی پالیسی اگر یہ کمیشن کہتا ہے کہ دھاندلی تو ہوئی ہے لیکن منظم دھاندلی نہیں ہوئی, تو خان صاحب معافی مانگیں گے؟ یہ تو میں نے ابھی کہا ہے کہ وہ یہ جواب چونکہ ان سے ذاتی منسلک ہے وہ جواب دیں گے. میرے خیال میں ایسا نہیں ہے کہ دھاندلی کیوں نہیں دیکھی جائے گی. آپ خان صاحب ایک چیز کائنڈلی وہ آرڈیننس کو ذرا دوبارہ پڑھیں. اس میں 2-3 چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ ایک ہے کہ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ الیکشن انصاف اور ایمانداری سے اور لوگوں کی مینڈیٹ کو ریفلیکٹ کرے. اس کو لوگ بھول جاتے ہیں. وہ جو دوسرا پیرا ہے کہ جی اگر یہ دھاندلی منظم طریقے سے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. پہلا پیرا قانون اور اپنا جو ہے نا کانسٹیٹیوشن, اس کا پوائنٹ ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ یہاں پر صاف شفاف طریقے سے نہیں ہوئی تو پھر باقی چیزیں منظم ہونا ضروری نہیں ہے. اچھا, منظم ہونے کی شرط ضروری نہیں ہے آپ کے؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں معاہدے کے مطابق اور آرڈیننس معاہدے میں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ پہلا ایک کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا حصہ ہے. دوسری چیزیں ہمارے اور آپ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. کانسٹیٹیوشن اول حیثیت رکھتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا اس سے ہم علیحدہ ہو رہے ہیں. اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ الیکشن غلط ہوا ہے, بےایمانیاں ہوئی ہیں, یہاں لوگوں کا مینڈیٹ چوری کیا گیا, پھر باقی پیچھے کیا رہ جائے گا؟ بے شک ہے کسی کا نظام ہوا ہے, منظم ہوا ہے, کچھ بندے نکل جائیں گے نا, مگر یہ الیکشن تو پھر اس کی. اچھا, مجھے بتائیں آپ, کیونکہ صرف 45 دن ہیں کمیشن کے پاس, تو ان 45 دنوں میں تحریک انصاف اپنا کیس پیش کرنے کے لیے کتنے دن لے گی؟ یہ طے ہوگا کہ ہماری پٹیشنز کو دیکھیں اس وقت. آپ کو تو اندازہ ہوگا. نہیں, مجھے اس کا اندازہ تو نہیں ہے. مجھے تو اپنے کیسز کا اندازہ ہے. مجھے ان کا اندازہ نہیں ہے کہ ان کی کتنی سننے کی ٹائم ہے ان کے پاس. وہ تو سنیں گے نا. نہیں, وہ اگر یہ خاموشی سے سنتے رہے تو آپ کتنے دن میں اپنا کیس پورا؟ کئی بندے دیکھے ہیں جو وکیل سے بھی زیادہ بولتے ہیں. وہ وکیلوں سے بھی زیادہ بولتے ہیں. 45 منٹ بھی ہم نے لیٹس سے کہ اگر وہ کمیشن کے لوگ نہیں بولتے زیادہ, تو آپ کتنے دن میں کیس ختم کر لیں گے اپنا؟ دیکھیں, ایک ان کی ریڈنگ اور کوشچننگ اور اس چیز کو وہ نیرو ڈاؤن کریں گے میرے خیال میں, کہ بھائی مختصر بات کی جائے اور ٹو دا پوائنٹ بات کی جائے, تاکہ کیونکہ میں نے جو 1-2 دفعہ کورٹ ہیئرنگ میں گیا ہوں تو میرے خیال میں ان کا بڑا ایک دیکھا ہے. میں آپ کے خیال میں جو آپ شواہد دینے جا رہے ہیں, جو دستاویزات دینے جا رہے ہیں, تو ان شواہد اور دستاویزات کو ججوں کو پڑھنے میں کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ کافی ٹائم لگ سکتا ہے, مگر یہ ہے کہ جتنا میرے پاس کیس ہے کہ کسی اور جماعت کے پاس اتنا کیس نہیں ہے. تو لہٰذا مجھے باقی جماعتوں سے بہت زیادہ ٹائم ملے گا. نہیں, کتنا ٹائم؟ میں 10 دن 15 دن؟ نہیں, اسے کافی دن ہے. یہ جتنا دن آپ کہہ رہے ہیں, آئی تھنک. ایڈوکیٹ عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب کو انتخاب کرنے کا کیا وجہ تھی تحریک انصاف کی طرف سے؟ پاکستان کے ایک بڑے نامور کانسٹیٹیوشنل لائر ہیں اور ہمارے ساتھ باقی ٹیم بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس ایک نوجوانوں کی ٹیم ہے, پی ٹی آئی کے دلدادوں کی ٹیم ہے, ایک اچھے وکلا جو بیرسٹرز ہیں ان کی ٹیم ہے, مگر وہ تو لیڈ ٹیم ہے. اس میں نیچرلی وہ کانسٹیٹیوشن کو, اور انہوں نے 77 کا الیکشن کی بھی کافی ان کو تجربہ ہے کہ جب جہاں کیسی چیزیں ہوئیں, وہاں خان صاحب 8-9 سیٹوں پہ حکومت ختم ہو گئی تھی. تو ہاں, اور وہاں کسی نے ریگنگ بھی پروو نہیں کی تھی, عوام نے سڑک پہ نکل آگے. وہاں پہ تو حکومت فوج نے ختم کی تھی نا. چلیں اللہ نہ کرے, یہاں کو لوگوں میں اب اتنی
وہ ہونی چاہیے حوصلہ اور اپنے پہ یقین اور پولیٹیکلی میچورٹی دکھانی چاہیے کہ فوج نہ آئے، اس کے علاوہ اگر یہاں ایک دوسرے سے ہو جائے ٹھیک کر کے کہیں کہ اچھا غلط ہوا جو اس کو ازالہ کر لیتے ہیں۔ یہ بتا دیں کہ آپ کو مکمل اعتماد ہے کمیشن پہ، ججوں پہ؟ مجھے تو کوئی ایسی ان کے خلاف کوئی اس قسم کی شکایت نہیں ہے۔ جاوید ہاشمی صاحب نے کچھ باتیں کی تھی موجودہ چیف جسٹس، جانے ان کا کام جانے جی انہیں بلائیں گے آپ؟ میں کیوں بلاؤں ان کو جی، ہمارے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک اہم گواہ ہوں گے؟ نہیں، میرے کوئی گواہ نہیں ہے وہ، آپ کے نہیں، جاوید ہاشمی صاحب اہم گواہ ہیں اس معاملے؟ وہ تو جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو سپانسر کر رہے ہیں، ان کے گواہ ہوں گے نا، ہمارے خلاف، ہمارے حق میں تو گواہ نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ اسحاق خاقوانی جو رہنما تحریک انصاف۔ آپ نے دیکھا اسحاق خاقوانی تحریک انصاف کے رہنما، اور سپریم کورٹ میں دستاویزات جمع کرانے کے بعد چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد پھر اس انٹرویو کے مزید اس پہ کوئی تجزیہ کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ اپنا گریبان میں ہم آج بات کر رہے ہیں جوڈیشل کمیشن کی، جس نے آج جو ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے تجاویز اور مبینہ انتخابی دھاندلی کے حوالے سے شواہد کی وصولی شروع کی۔ آپ نے دیکھا وقفے سے پہلے اسحاق خاقوانی کا انٹرویو جو تحریک انصاف کی طرف سے، جنہوں نے ایک 40 سے 50 صفحات پر مشتمل ایک دستاویز عدالتی کمیشن میں جمع کرائی ہیں، اور ان کے بڑی دلچسپ باتیں ان کے انٹرویو میں، اور ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ اگر منظم دھاندلی نہیں، صرف دھاندلی ہی ثابت ہو جائے تو یہ تحریک انصاف کے لیے بڑی کامیابی ہوگی۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت ایک سوال یہ کیا گیا کہ کیا عدلیہ اپنے ہی گریبان میں جھانکے گی، کیا یہ عدلیہ کے خلاف بھی تحقیقات ہوں گی؟ تو انہوں نے کہا یقیناً ایک بہت مشکل سوال ہے، اور یہ ضرور اس کا بھی فیصلہ ہونا ہوگا۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا اجمل وزیر خان صاحب نے، پاکستان مسلم لیگ کاف سے ان کا تعلق ہے۔ اجمل وزیر صاحب، آپ نے سنا اسحاق خاقوانی کا انٹرویو، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ تحریک انصاف کے لیے اور عمران خان کے لیے سیاسی طور پہ زندگی اور موت کا سوال ہے؟ دیکھیے مطیع اللہ، میں نے جو ابھی ان کو دیکھا ہے، جو میں نے سنا خاقوانی صاحب کو، وہ تو جو باتیں میں نے سنی ہے اس کے مطابق تو وہی پنجابی میں کہتے ہیں کہ ساڑھے تنہ رہنا تھے جاگ دے رہنے والی بات ہے۔ ساڑھے تنہ رہنا جاگ دے رہنا، کیونکہ انہوں نے ایک بات کا کوئی واضح وہ نہیں کر پا رہے تھے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ تحریک انصاف کی یہ ایک بڑی کامیابی تو ہے کہ انہوں نے جوڈیشل کمیشن قائم کروا دی حکومت سے۔ انہوں نے 126 دن جو بھی دھرنا کیا، جو بھی کیا، اس کا ایک جو ان کا مین، اور پھر وہ جو ٹی او آرز پہ جو مسئلہ تھا یا جو بھی تھا، وہ ساری چیزیں اس میں انہوں نے اپنے رکھ کر وہ بنا دیا۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے ان سے بھی کویسچن کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب جوائنٹ سیشن ہو رہی تھی، جب باہر دھرنے ہو رہے تھے تو ایک جوائنٹ سیشن بھی ہو رہی تھی، اس میں تمام سیاسی جماعتیں انکلوڈنگ پی ایم ایل این کے خیبر پختونخوا کی جو قیادت ہے، مثلا امیر مقام جو ہے ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر، وہ اوپنلی کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ خیبر پختونخوا میں دھاندلی ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا، زاہد خان این پی نے کہا، برسٹر اعتزاز حسن نے کہا، سب نے کہا، اب ایم کیو ایم والوں نے بھی کہا کہ جی وہ ہمارے ساتھ بھی دھاندلی ہوئی۔ اب جب یہ ساری سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور اب ان ساری سیاسی جماعتوں نے انکلوڈنگ مائی پارٹی سب نے اپنے لیگل ٹیمز بھی بنا دیے اور سب جوڈیشل کمیشن کے سامنے جا رہے، تو ظاہر ہے ان ساری سیاسی جماعتوں کے پاس اس دھاندلی کے لیے کچھ چیز تو ہوگی۔ ایک نہیں، مگر ایک سوال ہے نا جی صاحب، دیکھیں بڑا ضروری ہے اس سوال کو کلیریفائی کرنا۔ جب یہ ساری سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، تو کیا جو ان جماعتوں کے لیڈر جیتے ہیں جن حلقوں سے، کیا وہ بھی آ کے یہ کہیں گے کہ دھاندلی ہوئی ہے؟ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اب مسئلہ یہیں پہ یہ ہو گیا کہ مثلا سندھ میں، یہ تو جو ہارے ہوئے نا، مثلا یہاں پہ جو کمپلیکیشن ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اگر کے پی کے میں جیتی ہے تو وہاں پہ مولانا فضل الرحمان کہہ رہا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ نہیں ہم کلیئر ہے۔ اچھا، سندھ میں پیپلز پارٹی جیتی ہے، وہاں سے جیتی ہے، وہ کہتے ہیں یہاں پہ دھاندلی نہیں ہے، پرویز اشرف اور قمر زمان کہہ رہی ہیں کہ جی ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے پنجاب میں۔ اس طرح بلوچستان میں جی آئی ہاری ہے، مطلب اس کو اتنی سیٹیں نہیں ملے، وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ تو ہر جگہ پہ جو سیاسی جماعت جس کے سیٹیں ہارے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ دھاندلی۔ تو کیا آپ اس کو منظم دھاندلی کہہ سکتے ہیں؟ میں اب آپ کو بتا صرف اس بنیاد پہ کہ سب کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی۔ میں ایک چیز بتا دوں،
میں اس چیز سے اتفاق پہلے سے بھی جب میں ان کی بات سن رہا تھا میں اسے اتفاق اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ ہر جگہ پہ اس کا کوئی وہ نہیں ہے. جیسے اب خاکوانی صاحب کہہ رہے تھے, میں حیران ہو گیا کہ کہتے ہیں کہ کراچی میں جیسے ہوا ہے ویسے پشاور میں. اگر پشاور میں ہوا ہے تو پھر تو پی ٹی آئی کا ہے, کیونکہ پشاور سے تو پی ٹی آئی جیتی ہے. پھر یعنی اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی نے وہاں پہ دھاندلی کرے ان کا بھی. اور پھر یہ اشارہ کہ وہ ایک بندہ جو تھا تو وہ پشاور میں بھی اشارہ کرتا تھا اور وہ کراچی میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. کراچی یا سندھ میں طریقہ کار اور تھا, پنجاب میں اور تھا, خیبر پختونخوا میں اور تھا, بلوچستان میں, اور یہ اپنا اپنا ایٹماسفیئر ہوتا ہے. مطلب ہر الیکشن میں ہوتا ہے, ہر الیکشن میں ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو ایک بات اب جب کہ جوڈیشل کمیشن بن چکا ہے اور وہاں پہ یہ ساری چیز جائے گی, جو مجھے امپورٹنٹ چیز اس وقت لگ رہی ہے وہ یہ لگ رہی ہے کہ جب اس جوڈیشل کمیشن کے پاس یہ ساری سیاسی جماعتیں جائیں گی, یعنی ایون مسلم لیگ نون نے بھی اپنا وہ کیا, تو پھر وہ جوڈیشل کمیشن بھی سوچے گا تو صحیح کہ جب سارے سیاسی جماعتیں اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے تو اب وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ آئی ڈونٹ نو. لیکن دیکھیں نا, ساری سیاسی جماعتیں اس وجہ سے کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے کہ انہوں نے کچھ حلقوں میں اپنی سیٹیں ہاری ہیں. مطلب یہ ہاری ہوئی جماعتیں بھی آپ انہیں کہہ سکتے ہیں, صرف جیتی ہوئی نہیں. تو یہ ایک دوسرے کے بخل میں یہ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے. کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پورا انتخاب جو ہے میں اب آپ کو اس کا ایک مثال اپنی جماعت کے حوالے سے دے دوں. میں اسی طرف آ رہا میں وہی آپ نے بھی آج جو ہے دستاویز جمع کرائی ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ اب وہ ہمارے ساتھ میں آپ کو اس کا ایک مثال دے دوں. وہ تو جو خاکوانی صاحب کہہ رہے تھے وہ تو کلیئر بات نہیں کر رہے تھے کہ کیا ہو. میں آپ کو ایک مثال دے دوں. مثلا وہاں پہ گجرات میں جس سیٹ سے پرویز الہی صاحب جیتے ہیں ہمارے, وہاں پہ جس وقت کاؤنٹنگ ہو رہی تھی تو وہاں پہ نہ ایجنٹ کو اجازت تھی اور نہ پرویز الہی جو کینڈیڈیٹ ہے اس کے سامنے کاؤنٹنگ نہیں ہو رہی تھی. بیر بند کیا تھا, پوری رات دھرنا کیا. چودھری شجاعت وہاں پہ موجود تھے, پرویز الہی تھے, مشاہد حسین, اور اس وقت میڈیا سب دکھا رہے تھے اس رات, اور کسی طریقے سے وہ ایک سیٹ ہم نے بچا لی وہاں کی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر وہاں پہ ہمارے ساتھ گجرات میں ایسا ہوا تو ہمارے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں جو جیتنے والے کینڈیڈیٹ تھے, جو سب کو پتا تھا, یعنی اس وقت جو کہتے تھے وہ سارے ہار گئے. اس کے ہمارے پاس ثبوت بھی ہے, اس کے ہمارے پاس. اور ایک چیز میں آپ کو یہ بتاؤں, منظم کہتے ہیں یا نہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ منظم مختلف علاقوں کے حوالے سے مختلف جگہوں کے مختلف, اوورال نیشنل لیول پہ کوئی ایسی یا صوبائی لیول پہ منظم نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم یہ ہر صوبے لیول پہ مختلف طریقے سے ہوئے, کم از کم چاروں صوبوں کے ایک طرح کے دھاندلی. اور کیا صوبے کے اندر ایک منظم طریقے سے ہو سکتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے حوالے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ منظم دھاندلی. تو کیا عدالتی کمیشن کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ کسی ایک صوبے کے انتخابات کو وہ غیر نہیں کرا دیتے؟ میرا یہ خیال ہے کہ اگر دیکھیں وہ تو دیکھے گا نا, کمیشن بھی دیکھے گا. کیا مینڈیٹ میں میری بات سنیں, وہ تو یہ دیکھیں گی, کمیشن تو یہ دیکھے گی, اپنی جو سفارشات آخر میں مرتب کرے گی تو اس میں جو چیزیں ایویڈنس ان کے پاس آئیں گی تو اس کو دیکھ کر اس کے اوپر فیصلہ کرے گی. دیکھیں جو تو 3 سوال ہیں نا, جی وہ پورے ملک کے انتخابات کے لیے ہیں. وہ 3 سوال, اور یہ میرے خیال میں یہاں پہ ایک بڑی غلطی آپ کہہ لیں تحریک انصاف سے ہوئی ہے کہ انہوں نے جو سوال جو ڈرافٹ کیے ہیں وہ پورے ملک کے انتخابات سے صوبہ وائز نہیں ہے, پروونس وائز نہیں. یہ آپ کی اس بات سے میں بھی اس لیے ایگری کرتا ہوں کہ اگر یہ صوبہ وائز ہوتا وہ زیادہ افیکٹو ہوتا, کیونکہ اب آپ پھر جب یہ تو پھر اب وہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی سیم وہ ہوگا, بلوچستان کے حوالے سے سیم ہوگا, لیکن دھاندلی ان چاروں صوبوں میں مختلف طریقے سے ہوئی ہے. اس سے میں اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ ایک ہی طریقے کی دھاندلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اوپر کی جو بات کرتے ہیں کہ جی اوپر سے ہوئی ہے, جو بھی ہوا ہے, لیکن ایک چیز مطیع اللہ اس میں بڑی امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ اس میں کیونکہ یہ الیکشن بیسکلی اس وقت جوڈیشری کے انڈر ہوئے تھے, جس میں چودھری افتخار صاحب اس وقت چیف جسٹس تھے. وہ ظاہر انہوں نے بھی کمیشن میں جانا تو ہوگا کیونکہ اس کے اوپر بڑے سیریس الزامات لگے. پہلے ہی آ گئے, تو میں پہلے آ گئے. لیکن اب آپ کو میں ایک اور مثال دے دوں. مثلا ابھی یہ تو جوڈیشل کمیشن کی بات ہے, ابھی وہاں پہ گلگت بلتستان میں الیکشن ہونے جا رہا ہے نا, مجھے یہ بتا دے جب الیکشن کا اعلان بھی ہو چکا ہے, عبوری حکومت بن, وہاں پہ پرائم منسٹر کا جانا اور وہاں پہ اتنے بڑے یہ بھی تو ریگنگ. شیڈول الیکشن کا اناؤنس ہونے کے بعد وہاں پہ یہ پابندیاں ہوتی ہیں جب الیکشن کا شیڈول اناؤنس ہو جائے. نہیں, مجھے ایک بات بتائے, جب عبوری حکومت بن چکی ہے وہاں پہ اور الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے, ٹھیک ہے کہ وہاں پہ الیکشن ہوگی, اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان وہاں پہ جاتے ہیں, نہ اس سے پہلے جاتے ہیں نہ اس کے بعد جاتے ہیں, اس کا پھر کیا مطلب؟ تاریخ
शेड्यूल से मुराद देखिए, ये है मेरी कि बात डेट्स सुनिए, आती है ना, मेरी एक तो बात उसके बाद इलेक्शन कमीशन कंट्रोल कर लेते हैं। देखिए मेरी बात सुनो मतियुल्लाह जान, ये तो बात है कि कान में इधर से पकड़ो इधर से। प्राइम अखलाकी मिनिस्टर तौर तो पे गए, तो आपकी बात सही है, प्राइम मिनिस्टर तो गए ये बात और सही है। वहां पे इतने बड़े बड़े ऐलानात करने का क्या मकसद है? अब कल को खैबर पख्तूनख्वा में अब जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं तो उसमें फिर चीफ मिनिस्टर हर डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, फिर फंड्स तो उनके पास भी है, सुबह उनके पास है, तो फिर अगर प्राइम मिनिस्टर ऐसा करेगा तो वो चीफ मिनिस्टर ऐसा करेगा, फिर फेयर एंड फ्री इलेक्शन, फिर आप एक अगला इलेक्शन एक जो इलेक्शन आपका होने जा रहा है उसके लिए आप एक अलग कमीशन बनाएंगे। तो आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को जो है वो उसका वही कह रहा हूं ना कि लेकिन आप इसको मुनज़्ज़म धांधली कहेंगे या प्री पोल लीकिंग कहेंगे या क्या? मैं ये कहता हूं कि इस हद तक मुनज़्ज़म हो सकती है, लेकिन तरीके वारदात हर सूबे का मुख्तलिफ है। लेकिन हमारे मुल्क में जो मुनज़्ज़म धांधली होती है आमतौर पे कहते हैं ना कि एक शख्स कंट्रोल कर रहा हो, वो तो कहा गया कि तारीख में सिर्फ 2002 में शायद हुई थी, जिसका फायदा आपकी पार्टी ने देखो मेरी बात सुने, अब जो धांधली जो हुई है ये तो आपको मानना पड़ेगा ना मतियुल्लाह जान के पंजाब की सीटें तीनों सूबों को भी मिला ले तो ज्यादा है ना। ठीक है, अब जो पंजाब से जीतता है बारी अक्सरियत से, वो तीनों सूबों में तो ये हुआ है ना कि वहां पे मुख्तलिफ लोगों का है, वहां पे पीटीआई को दे दिया, वहां पे वो जो है ना अपना आपके पीपल्स पार्टी वाले आ गए और एमके, तो वो मुख्तलिफ है। पंजाब को आप अगर देखेंगे तो सारी चीज आपके सामने, तहरीक इंसाफ का फोकस भी पंजाब पे, बिल्कुल हमारा सबका पंजाब। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद जो सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदे आते रहे, वो मीडिया से जो बात करते रहे, उसकी भी कुछ झलकियां आपको दिखाएंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अपना अपना गिरबान में हम बात कर रहे हैं अदालती कमीशन की कार्रवाई जो आज सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई है मुबैना इंतखाबी धांधली के हवाले से। सबसे पहले आपको बताते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आज अदालती कमीशन के अंदर कुछ दस्तावेजात पेश की गई, बकौल उनके कुछ शवाहिद भी थे और उनके नुमाइंदे लतीफ़ खोसा एडवोकेट जो साबिक़ गवर्नर पंजाब भी हैं और कमर ज़मान कायरा, ये दोनों वहाँ मौजूद थे। देखें मीडिया से उन्होंने क्या बात की दस्तावेजात जमा कराने के बाद। 2013 के जनरल इलेक्शंस पर हमारी भी जो रिजर्वेशंस थी वो हमने तहरीरी शक्ल में पेश की हैं और साथ ही हमने अपने जो शवाहिद थे वो भी पेश किए हैं और हमने ये भी पूछा है कि कल जो है किस वक्त प्रोसीडिंग्स होंगी और किस तरह से ये कमीशन आगे बढ़ेगी ताकि हम उसी अंदाज से अपनी जो है शहादतें, अपनी गवाहियाँ, अपने जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है दीगर बाकी भी हम अपना राइट जो है, अपना हक जो है हमने वो भी महफूज रखा है, वो भी हम पेश करेंगे। ये बार बार कहा जाता है कि हमने केयर टेकर गवर्नमेंट्स बनाई थी, वो आईनी तरीक़ाकार के तहत हमने भी और अपोजिशन ने भी मिलकर गवर्नमेंटें बनाई थी, लेकिन अगर हमारा कोई रिकमेंडी गलत काम करता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी गलती को हम इकरार कर लेंगे, उसकी गलती भी गलती होगी। अगर हमारे किसी रिकमेंडी ने भी मिलकर इलेक्शन के किसी अमल में मुआवनत की है तो वो उतना ही बड़ा गुनाह किया है, उसकी भी प्रूफ होनी चाहिए। बिल्कुल, हर गुनाह की प्रूफ होनी चाहिए। केयर टेकर गवर्नमेंट की यकीनन जिम्मेदारी थी, मगर फिर अगर इलेक्शन कमीशन आज़ाद था तो केयर टेकर गवर्नमेंट का कितना किरदार हो सकता है, इसका जवाब तो शायद फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब ही दे सकेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है ताज हैदर साहब ने, सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। ताज हैदर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज अदालती कमीशन में कुछ दस्तावेजात पेश कर दिए हैं, तो आप बताना चाहेंगे कि आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या साबित करना चाहती है अदालती कमीशन के अंदर? क्या वाकई पूरे मुल्क में मुनज़्ज़म धांधली हुई है और सिंध में जो आपकी हुकूमत है वो मुनज़्ज़म धांधली के मैंडेट का नतीजा है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ शुरू से वाज़ेह है और वो ये है कि और जो सबको पता है और जिसके लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं, वो ये है कि मजहबी इंतहा पसंद मुसल्लह ग्रुपों ने ये 3 जमातों को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाजत ही नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसलिए कि ये चले आगे सिलसिला जमहूरियत का, इस पार्लियामेंट को भी कबूल किया और कहा कि नहीं हम आके बैठेंगे। इस वक्त वही लोग के जो मुस्तफीज हुए थे तालिबान की जो कार्रवाई थी उससे कि जिसमें दूसरों को इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने दी, वो आके शोर मचा रहे हैं कि जनाब इंतखाबात में धांधली हो गई और उनके खिलाफ धांधली हो गई, और वो एक ऐसे रास्ते पे जा रहे हैं
کہ جو کہ شاید قومی اسمبلی کی مطلب کیونکہ کہیں نہ کہیں غلطی ہر سیٹ میں ہوتی ہے، وہ اگر آپ اس طریقے سے نکالنے لگے اور یہ تمام غیر اہم چیزیں آپ نے اہم کر دیں اور اہم چیزیں غیر اہم کر دیں، اہم چیز یہ ہے کہ مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی ہوئی تھی اور جمہوریت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. تو آپ کا موقف جو ہے وہ واضح طور پہ تحریک انصاف کی اس موقف سے مختلف ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پولنگ والے دن منظم دھاندلی ہوئی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے دوران پولنگ سے پہلے جو ہے وہ میں نہیں کہہ رہا، جی میں نہیں کہہ رہا، آپ سب کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں عمران خان اور تحریک انصاف. آپ سب یہ بات کہہ رہے تھے، جی جی آپ سب یہ بات کہہ رہے تھے اور میری پریس کانفرنس میں دکھا رہے تھے. مطلب موقف مختلف ہے نا تحریک انصاف سے. نہیں، موقف کی بات نہیں ہے، حقیقت کیا ہے. جی آپ یہ بتائیے کہ حقیقت آپ نے کیا دیکھی تھی اور کیا آپ نے دکھائی تھی. نہیں بالکل، یہ بہت سے لوگ تو مانتے ہیں اس بات کو کہ آپ لوگوں کو سب لوگ مانتے ہیں اور آپ کی چینل بھی اس بات کو مانتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، اور میں خود پریس مگر کانفرنس صاحب میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا وضاحت لوگوں کو سمجھانے کے لیے کرتے ہیں کہ جو تحریک انصاف کا زور ہے وہ پولنگ والے دن پہ ہے، اور آپ کا جو فوکس ہے یا بہت سے لوگوں کا بقول آپ کے وہ جو ہے اس سے پہلے کیمپین کے اوپر بھی آپ کو نہیں کرنے دیا گیا. تو تھوڑا سا فوکس آپ کا نہیں، حقیقت کیا ہے آپ یہ تو بتائیے نا، جو کہ سب کو معلوم ہے. جی، اور اگر یہ کیا گیا کہ آپ نے کچھ پارٹیوں کو انتخابی مہم بندوق کی نوک پہ نہیں چلانے دی، تو پھر آپ کس انتخابات کی بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو پھر اس کا مطلب آپ ہے نے کہ دھوکہ کیا ہے ملک کے ساتھ. بالکل صحیح. اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ وہ میڈیا کی جو ہمیشہ دکھاتا رہا تھا کہ جناب انتخابات میں ان پارٹیوں کو اجازت نہیں ہے انتخابی مہم چلانے کی، آج وہ اس بات کو بالکل نظر انداز کیے ہوئے جو بنیادی ایشو ہے دھاندلی کا، اس کو بالکل نظر انداز کیے ہوئے. آپ کی بات بالکل درست ہے، یہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے، اور نظر انداز تو اب کمیشن میں جب کاروائی ہوگی بہت سی چیزیں سامنے آئے گی. تاج حیدر صاحب بہت شکریہ اپنا گریبان کو وقت دینے کا. بڑی اہم بات کی ہے تاج حیدر صاحب نے بھی کہ کیمپین نہیں چلانے دی گئی، اور اسی حوالے سے ہم بلکہ محمد زبیر صاحب سے بھی بات کریں گے. ہمیں ٹیلی فون لائن پہ کچھ دیر میں جوائن کریں گے وزیر مملکت برائے نجکاری، مگر شاید ہمارے پاس وقت بھی بہت کم ہے. اور میں تھوڑا سا اس پہ ایک وہ کر لوں، ایک چیز کا جو مجھے لگ رہا ہے، ابھی یہ جو تاج حیدر صاحب کی میں نے بات سنی، اور ویسے بھی پیپلز پارٹی کا سٹانس ہے اور کچھ جماعتوں کا سٹانس، یہ نہ ہو کہ کمیشن میں یہ سارے جا کر وہاں پہ ایک مغرب کی طرف جا رہا ہو، ایک مشرق کی طرف جا رہا ہو، دوسرا شمال کی طرف جا رہا ہو، تیسرا جنوب کی طرف جا رہا ہو. یہ مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ اس سے تو پھر یہ ہوگا کہ پھر وہ جو یعنی کہ اگر ہم ایسی بات رہے، اب یہ جو بات نہیں، میں جو تاج حیدر صاحب نے جو بات کی ہے کہ یہ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن، کیا یہ الیکشن کمیشن کے مینڈیٹ میں ہے؟ نہیں ہے، مجھے تو یہ نہیں لگتا کہ یہ بھی نہیں. وہ جو 3 پوائنٹس ہیں وہ پولنگ سے متعلق ہیں، نہ کہ کیمپین سے. یہ تو پھر وہ والی بات ہے کہ وہ جو ہے نا کرنا ہی نہیں ہے نا، سیدھی والی بات ہے کہ اگر آپ ایسے چیز کو وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو اس وقت کی کیئر ٹیکر حکومت نامینیز تھی پیپلز پارٹی کی اس وقت جو انہوں نے بٹھائی تھی. ٹھیک ہے، جب وہ ان کی نامینیز تھی یعنی کوارڈینیشن تھی، پی ایم ایل این اپوزیشن وہ تھی، تو یہ مل کر انہوں نے حکومت بتائی. یہ ریسپانسبلٹی لا اینڈ آرڈر کی اس کیئر ٹیکر حکومت کی تھی، وہ الیکشن کمیشن کی نہیں تھی. اچھا مجھے اب یہ بتائیں کہ سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری سب گواہیں کہ وہ ریٹرننگ افسر کو خطاب بھی کرتے رہے، اور جو اس وقت بھی میں بھی یہ سمجھتا، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں مناسب نہیں ہے، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اور دوسری طرف الیکشن کمیشن فخر الدین جی ابراہیم صاحب جنہوں نے بعد میں استعفیٰ بھی دیا، تو ان دونوں کے درمیان جو اختیارات کا ایک کشمکش جو لگ رہی تھی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے بھی کافی کنفیوژن تھی؟ اور نہ تو فخر الدین جی ابراہیم اتنے آزاد تھے بطور الیکشن کمشنر، اور نہ ہی چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب اتنے کمزور تھے، کیونکہ ان دونوں کے اوپر کتنی ذمہ داری آتی ہے. متی اللہ جان صاحب اس وقت کے بڑے لطیفے بھی مشہور ہے، سچ ہے، لطیفے تو نہیں ہے کہ وہ جب کوئی گیا تھا اس کے پاس، کوئی ملاقات ہوئی تھی، تو اس نے پھر جو فاروق جی ابراہیم نے کہا کہ اس کو میرا میسج دے دینا کہ بڑا اچھا، اسی بندے کو کہہ رہا تھا وہ تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس وقت فاروق جی ابراہیم کو جو لگایا گیا تھا اس ایج میں اس کا یہ کام نہیں بنتا تھا، اس کے لیے ایک ایکٹیو بندہ چاہیے. چلے جی، اس اب کتنا ایکٹیو بندہ عدالتی کمیشن میں ہمیں مل رہے ہیں، نہیں مجھے تو امید ہے، پوری امید ہے. بہت شکریہ اجمل وزیر صاحب، اور ہمیں ٹیلی فون لائن پہ تاج حیدر صاحب نے بھی جوائن کیا. ساخن خاکوانی نے بھی ہمیں تفصیلی انٹرویو دیا، تحریک انصاف کے رہنما، ان کا بھی بہت شکریہ. بات صرف اتنی سی ہے، عدالتی کمیشن نے اب کام شروع کر دیا ہے، اب بات تقریروں کا نہیں، اب بات ٹھوس شواہد کا ہے.
اب کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کچھ ثابت نہیں ہوگا. کمرہ عدالت کے اندر اور کل سے کھلی عدالت میں عدالتی کمیشن اپنی کارروائی کر رہے ہیں. سب کچھ وہاں نظر آ جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے. اپنے گریبان سے مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.